अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। चाची कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है सर, अल्लाह का बड़ा करम है। मेरे कहने से तो सर कुछ नहीं होता, ना मेरी मर्ज़ी से होता है। मैं तो एक बार कोड रीडर की तरह अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ता हूँ और अकॉर्डिंगली अपनी राय दे देता हूँ। अब अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने आपको एक बात बहुत दफ़ा पहले भी अर्ज़ की कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान, इमरान खान और अरशद शरीफ, ये तीन जायचे आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने नहीं जोड़े, अल्लाह ने जोड़े हैं। और इन तीनों के जैसे जैसे हालात, ये तीनों एक साथ ठीक होंगे। अरशद शरीफ के कातिल कटहरे में आएंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान ठीक होगा तो इमरान खान जो है उसको रिलीफ मिल जाएगा। इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अरशद शरीफ के कातिल कटहरे में आ जाएंगे। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा। ये इस वक्त एनर्जीज यही कह रही हैं। रह गई बात को, ये जो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जी इमरान खान को डील करके बाहर आ रहा है या डील करेगा या कुछ करेगा, मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था एक बात, मेरा ख्याल मैंने कुछ साल डेढ़ साल रिपीटेडली कही, फिर मैंने कहनी बंद कर दी कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी तो फ़ायदा। सिस्टम विद इन द सिस्टम, स्टेट विद इन द स्टेट ठीक हो जाएगी, होगी अंदर से, इम्पैक्ट बाहर से आएगा। मैंने आपको कहा था कि बाहर से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स फंस गई हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के हालात बुरे हो रहे हैं और जैसे ही वो हालात बुरे होंगे तो हमारा ये लोकल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आपको एक जुमला मैंने बार बार अर्ज की थी कि आकाओं को मुसीबतें पड़ती हैं, गुलामों के शिकंजे टूट जाते हैं। वो वक्त आ गया हुआ है, ये दुनिया देखेगी। इंटरनेशनल होराइजन चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है, पूरी दुनिया में उसी तरफ चीजें जा रही हैं जिसके बारे में सखी सुल्तान बहू ने अपनी किताब में कहा था कि एशिया की सदी शुरू हो रही है। ये समझना पड़ेगा सबको, अमेरिका एशिया में नहीं है। इस वक्त एशिया की ताकतों का अरूज है, एशिया की सुपर पावर होगी, एशिया जो है वो दुनिया को जो है वो लीड करेगा। उसी तरफ चीजें जा रही हैं। और दूसरा, एंड ऑफ द टाइम्स की जब मैंने आपको बात की थी, मैं अपनी बात 90% जब जो है ना वो इंटरनेशनल होराइजन्स की एंड ऑफ टाइम की बात करता हूँ, 90% सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की हदीसों को मैं मद्देनजर रखते हुए बात करता हूँ। सिर्फ ऐसे ही 5% मैं ये न्यूमरोलॉजी देखता हूँ, खासतौर पे एस्केटोलॉजी के एस्केटोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखते हुए। तो भाई सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की हदीसों में जिस जंग का जिक्र है कि वो बड़ी जंग होगी और उसके पूरे जो शवाहिद हैं, उसका नक्शा है कि कहाँ किस मुल्क में पहले होगी, दूसरे मुल्क में बाद में होगी, ये एग्जैक्टली उसी तरफ जा रही है। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि मलहमतुल कुबरा का ये 5वां साल है और उसके बाद अगले 2 साल ये जंग नहीं रुकती। और जैसे ये जंग कहीं कंक्लूजन की तरफ जाएगी तो साथ ही जो है वो एस्केटोलॉजी का जो टाइम है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियां फौरी होना शुरू होंगी, तो वो शुरू हो जाएगा। ये इस वक्त दुनिया जिस मकाम पे है, ये वही मकाम है जिसके बारे में सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसी तरफ जा रही है। मैंने आपको कहा था कि रिसालत माब की 2 हदीसें साइमल्टेनियस पहले पूरी होंगी और उसके बाद 3 हदीसें फिर साइमल्टेनियस पूरी होंगी। 2 हदीसें थी खराब अल फारस, फारस वीरान हो जाएगा, और फिर वैलल अरब, अरब तबाह होगा। ये इस वक्त जो जंग है ये उस तरफ जा रही है। वैलल अरब और खराब अल फारस दोनों इकट्ठे पूरे होंगे, इधर से ईरान उधर से अरब, ये जंग ही उसी तरफ लगी हुई है। फिर एक हदीस जिसके बारे में डॉक्टर इसरार साहब ने जो है वो कई दफ़ा खिताब करते हुए कहा कि मेरी ये समझ में नहीं आती कि रिसालत माब की हदीस है कि आखिरी वक्त में एक जंग होगी जो बड़ी जंग होगी, मलहमतुल कुबरा, उसमें मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों एक ही तरफ से लड़ेंगे। तो सर इस वक्त मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक ही तरफ से तो लड़ रहे हैं, बिल्कुल आप सही। ठीक है, इस वक्त जो है क्या, इस वक्त तो हालात उसी तरफ आ गए। सबसे बड़ी बात आपने ये कही थी जो नाजरीन को याद होगा, नीचे कमेंट्स करें। आपने कहा था कि पाकिस्तान का अच्छा टाइम 2027 में हम देखेंगे, लेकिन जो मुआहदे हो रहे हैं उसमें बांग्लादेश भी आ गया और जो खबरें आ रही हैं मुस्लिम नेटो बनने जा रही है और पाकिस्तान के हालात अब बेहतरी की तरफ, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान आ जाएंगे, के साथ मिल रही है। आ जाएंगे। मैं मैं देखे ना, मैं असल में ना क्रेडिट लेना नहीं चाहता या लेता नहीं हूँ, मेरा बनता ही नहीं है।
وہ اس مالک کا کام ہے، جس کا کریڈٹ ہے وہ لے، میرا کام صرف اور صرف اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھنا ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ مسلمانوں کو، میں نے آپ کو عرض کیا حدیث میں ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں گے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے کوٹ پڑے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان اکٹھے ہوں گے، مسلمانوں میں یہ ریلائزیشن آئے گی کہ ہم بڑی طاقت ہیں، پھر مسلمان مل کے ریٹیلیٹ کریں گے، ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے تھرڈ ٹیمپل بھی بننا ہے، اس سے پہلے گریٹر اسرائیل کی طرف بھی چیزیں جانی ہیں، کیونکہ جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا سیکوینس ہے، پہلے اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے، پھر کرائسٹ نے آنا ہے، پھر ان کے ساتھ ہی مولا امام مہدی علیہ السلام بادشاہ کا جو ہے وہ ظہور ہے۔ یہ ایگزیکٹلی اسی طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور یہ دنیا میں یہ جنگ لگنی ہے۔ اگر آپ کو صرف ویسے بتا دوں تو یہ جنگ جو ہے نا یہ عرب اور ایران میں نہیں رکتی، یہ جنگ پھیلنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان قریب آپ کو یہ ساؤتھ چائنا سی آؤٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، ان قریب آپ کو یہ رشیا اور یوکرین بہت ایسکلیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، ان قریب۔ ایک جملہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بولا تھا کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے پاکستان میں کب آئیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عمان تو بھی بڑے پرسکون جگہ پہ ہے عمان، لیکن یہ کس وقت یہ جنگ ایسکلیٹ کرے گی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ عمان کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے، آپ وہ خبریں بھی ہم نے دیکھی، لیکن عمان سے امریکہ کو بھی مسئلہ تھا۔ امریکہ کے جو پراکسی جو ہے نا امریکہ کی، وہ وہاں سے تیل لے کر جا رہی ہے عمان کے ذریعے، ایران کا چوری کر کے تیل امریکہ لے کے جا رہا ہے۔ یہ خبر بھی ایکسپوز ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا، یہ انٹرنیشنلی حالات ہوں گے نا، یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح عمان پہ اٹیک بھائی جان میں اسٹریٹجی کا آدمی تو ہوں نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ اسٹریٹجی کیا ہے، کس نے کیسے جنگ لڑنی ہے، کس نے تیل کیسے نکالنا ہے، مجھے تو نہیں اس کا پتا۔ میں تو کاغذ پہ دیکھتا ہوں، میرا کاغذ یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں آپس میں پھٹیں گی، انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں وہ گریں گی، اور اس کے بعد لوکل طاقتیں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے حدیث ہے، میں بار بار حدیث کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے پڑھا ہی وہ ہے۔ رسالت مآب نے کہا تھا تم پہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ یہ چھوٹے موٹے میزائل جو ہے نا یہ شہر غرق نہیں کرتے، ابھی بڑے میزائل چلنے ہیں۔ سرکار کی حدیث ہے، ہونا وہی ہے جو سرکار نے کہا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تو نطق ہی نہیں فرماتے سوائے اس کے کہ وہ وحی ہو۔ جس وحی کے ساتھ جبرائیل آئیں گے وہ قرآن ہے، جو وحی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ القاء ہوگی وہ حدیث ہے، جو ان کے جسم سے جو ہے وہ ظاہر ہوگی وہ سنت ہے۔ تینوں مقام وحی ہیں۔ سرکار کی ذات جو ہے نا وہ بہت اوپر ہے، ماورا ذات ہے، جو سرکار نے کہا وہ ہونا ہے۔ ہم پلانر چلینر کچھ نہیں ہے، پلانر وہ ہیں جن کے سر پہ لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے۔ اب جب یہ چیزیں اکٹھی ہوں گی نا تو پاکستان میں آٹومیٹیکلی حالات بدل جائیں گے۔ بڑی مایوسی ہو گئی ہے، بڑے بندے مر گئے ہیں، اور بھائی جن کے بچے مرے ہیں وہ مائیں کوئی پلاسٹک کی مائیں ہیں، ان کی بد دعائیں عرش پہ نہیں جاتی۔ جن کے گھر کے سہارے مر گئے ہیں، سارے شہید ہو گئے ہیں، ان کی بد دعائیں نہیں جاتی، تو کرنے والے بچیں گے؟ نہیں بچیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ یہ قدرت کا انتقام ہے، یہ جو ہے یہ مکافات عمل کی چکی ہے، اور یہ چلنی ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے وہ لپیٹا جانا ہے، اور ساری تباہی جو ہے نا یہ واپس ہونی ہے، لیکن اس میں ٹائم ہے۔ اس بات کو بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران مسلط ہوں گے، تو پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں، پھر حکمران بھی بدل لیجئے گا۔ سر بلکہ نا ایک مرلی ایک ہے، ان کے ہیڈ تھے انڈیا کے اندر، انہوں نے جب مودی کی حکومت آئی تھی اس کے اندر انہوں نے باتیں مودی کے خلاف بڑی لکھی، اور جو مودی کے جو ورکر تھے اپنے، انہوں نے جو چیزیں توڑی تھی وہاں پہ ان کو پکڑ کے اندر دے دی، ان کے خلاف رپورٹ بنائی تھی، اور وہ ان کا کوئی ہیڈ تھا وہاں پہ، اس ٹائم پہ ہیڈ تھے، پھر مرلی صاحب کو انہوں نے بھیج دیا امریکہ چلے گئے۔ امریکہ کے اندر اسی بندے نے جو اس ٹائم جو یہ چل رہا ہے نا حماس کا، اس نے رپورٹ بنائی ہے کہ فلسطین کے اندر اس ٹائم پہ جو بچے ہیں 60,000 سے اوپر وہ بچے جو گود میں تھے، اسرائیل نے کھڑے کر کے سر میں گولیاں ماری ہیں ان بچوں کے، اور وہ 60,000 کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ سر ایسے ہی ہے یہ بھائی جان، مسلمانوں کو ساری جگہ پہ مار پڑ رہی ہے۔ غزہ کی مائیں ہیں، غزہ کے جو ہیں یہ شام میں تھوڑا ہوا ہے، سوڈان میں تھوڑا ہوا ہے، صومالیہ میں تھوڑا ہوا ہے، لیبیا میں، مصر میں، ابھی یمن میں نہیں ہو رہا۔
یہ عرب میں تھوڑا ہوا ہے. یہ سارے جتنے قتل عام ہے, کیا اس کا خیال ہے کہ اللہ ان کو چھوڑے گا؟ نہیں. یوکرین کے اوپر اٹیک رشیا نے کیا ہے, ایک ہوٹل پہ کیا ہے, عام ریسٹورینٹ, لوگ کھانا کھا رہے تھے اور 15 لوگ اس میں بھی ہلاک ہوئے ہیں. یہ کل کی خبر ہے, اللہ کی مرضی, پرسوں کی خبر. یہ سارے ایسے ہی ہونا ہے سر, یہ قدرت کا نظام ہے, ہم کسی کو بدل نہیں سکتے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا سر, دنیا جو مرضی کے خبریں لوگوں نے بڑی فیک بھی بنائی, کیونکہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ خبریں فیک ہوتی ہیں, اسٹرالوجی فیک نہیں ہو سکتی. تو سر دیکھنے والا فیک ہو سکتا ہے جی, ہو سکتا ہے مجھے پڑھتے ہوئے جو ہے وہ غلطی لگ گئی ہو, وہ ایک الگ کون چیز سی ہے, بات ہے. لیکن آپ پہ جو ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ, اللہ کے اوپر ٹرسٹ کریں سر, بندہ چھڑ دو. میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب کی صحت خراب خان آ ہے, رہا ٹھیک ہے, آ رہا ہے, خان 100% آ رہا ہے, بڑی جلدی آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی, اور باقی میں نے آپ کو کہا تھا, یہ میں فرم بلیو ہوں سر, میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا ہے کہ خان وہ آدمی ہے جس نے زوڈیک کنسلٹینسی کی 10,000 سال کی ریسرچ فیل کر دی. ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں تو زوڈیک سائنسز کو کتابوں سے ہی پڑھی ہوگی نا, ایسے ہی ہے. وہ ساری کتابیں کسی ایک بندے نے تو نہیں لکھی, وہ 1000 سالوں کی, ہزاروں سالوں کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بندہ ہے جس کے ہماری کتابیں جو اس میں رولز ہیں نا, سیٹ پیٹرنز ہیں, ہم اس کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. ہماری کتاب کہتی ہے کہ اگر کسی بندے کی ذائچے میں, برتھ چارٹ میں اس کی لائف تھریٹ جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں آ جائے, یعنی 10 ہو جائے, ہی کین ناٹ اسٹینڈ. سر آئیکے کی لائف تھریٹ 48% ہے اینڈ ہی از اسٹینڈنگ ٹال. دوسری بات, ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کلیکٹیولی, یعنی مختلف ایسپیکٹس میں مل کے کلیکٹیولی 20% یعنی 1/5 آف دا ہول چارٹ اسپرچل کنیکٹیوٹی ہو. اسپرچل کنیکٹیوٹی کا مطلب ہے ول آف گاڈ, یہ جن بھوت جو چڑیلیں نہیں ہوتی, ول آف گاڈ, جس کے چارٹ میں جو ہے وہ 1/5 آف دا ہول چارٹ مختلف ایسپیکٹس میں مکس کر کے 20% تک اسپرچل کنیکٹیوٹی ہو, ہی کین ٹرن دا ٹیبل اینی ویئر ہی وانٹس. آئیکے کی اسپرچل کنیکٹیوٹی 80% ہے اور وہ جیل میں پھنسا ہوا ہے. سر یہ دونوں چیزیں میں کس کتاب سے دیکھوں اس کو؟ میں دیانتداری سے کام کرنے کا آدمی ہوں, میں اس کو کس کتاب سے دیکھوں کہ جی ہماری تو ساری کتابیں فیل ہو گئی. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر, اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, خان کا ذائچہ جب بھی اس کی ڈیٹ آف برتھ سے بنائیں گے فیل ہوگا. خان کے ذائچے میں ہے ہی شوکت خانم, ان کی والدہ کے اعداد ان کے اوپر اتنا کمال کا امپیکٹ ڈالتے ہیں. عمران خان کی ساری ذات ہی شوکت خانم کے گرد گھوم رہی ہے. وہ جہاں جہاں شوکت خانم کا نام ہوگا نا, وہاں پہ فتح ہے, جو مرضی ہو جائے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں اور اس نے آنا ہے. ہاں وقت ہے, وہ بس ایسے ہی ہے. وہ جس جگہ قید ہے نا, اس میں 2 دروازے ہیں. ایک چھوٹا دروازہ ہے, وہ کبھی بند ہی نہیں ہوا. ایک بڑا دروازہ ہے, وہ بند ہے. وہ جب چاہتا سر جھکاتا چھوٹے دروازے سے نکل آتا. اس نے کہا پورا دروازہ کھولو. وہ پورا دروازہ کھولنا ہے یا ٹوٹ جانا ہے. اب وہ وقت آیا ہوا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں اب ہم چیک کرتے ہیں. سر آخری میرا سوال, انڈیا اس ٹائم اپنی پراکسی بلوچستان میں بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ حرکتیں بھی کر رہا ہے. روز ان کا جو ہے نا روسٹ کیا جا رہا ہے ان خوارجوں کو. کل بھی 49 کی تعداد میں خوارج مارے گئے, پرسوں جو ہے وہ بھی 39 مارے گئے, جو بھارتی پراکسی ہے. انڈیا باز نہیں آ رہا. ان کا پھر ایک دفعہ جنگ لگنی ہے انڈیا کے ساتھ. دیکھیں کوئی بہت بڑی ٹریڈیشنل وار تو نہیں ہے, لیکن بھائی ایک بات رکھیے کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے, وہاں پہ بہت ساری اور چیزیں ہیں. مطلب وہ ایسا ایک ٹیریٹری ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل گدوں کی نظریں ہیں اور اس کو میل ہینڈل کیا جا رہا ہے. اس میں یہ جو ہے وہ سویلینز جو ہے وہ سارے شہید ہو رہے ہیں, وہ بھی تو ہیں, صرف سارے خوارجی تھوڑی ہیں. جنگ تو لگی ہوئی ہے, لگی رہنی ہے. جنگ کو جو ہے نا اس کو کیا جاتا. میں پھر کہہ رہا ہوں میں اسٹریٹجیز کا آدمی نہیں ہوں, لیکن ہم جو ہے نا وہ آنکھیں مطلب بند کر کے تو ایک ہی چیز ایک ہی طرف نہیں پھینک سکتے. دیر آر سو مینی ایسپیکٹس. یہ ایک ہی طرف نہیں ہے کہ جی یہ صرف یہ والے ہی کر رہے ہیں تو وہ والے ہی کر رہے ہیں, وہ سارے ہی کر رہے ہیں. سر اٹامک وار, امریکہ مارے گا ایران پہ؟ سر میں نے آپ کو ابھی ایک بات کہی ہے, وہ شاید اس وقت آپ نے دھیان سے نہیں سنی. میں نے کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل شہروں کو تباہ نہیں کرتے, کو بڑے مسائل چلیں گے. ٹھیک ہے. رسالت آپ نے سرکار ختمی مرتبہ نے کہا تھا کہ تمہارے شہروں پہ آگ برسانے والے تیر, اور مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پورا خطبہ ہے آپ نے اس حدیث کی تفصیل میں بیان کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایک ایسی آگ بنا لیں گے. پورا خطبہ بھی لمبا ٹائم ہو جائے گا اس کو بتاتے ہوئے.
مولا امیر کائنات نے کہا تھا کہ وہ ایسی آگ بنا لیں گے جس کا نام تارخ ہوگا. تارخ چیخ کے پھٹنے والی آگ ہے. آپ نے کہا تھا اس میں معدن ہوں گی, معدنیات, منرلز ہوں گی, یورینیم منرل ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ وہ جہاں جہاں سے گزرے گا وہ ہوا کو خراب کر دے گا, وہ پانی کو برباد کر دے گا, وہ مٹی کو برباد کر دے گا, یہاں تک کہ اس کی راکھ زمین میں دفن نہ کی جائے. سارا تو یورینیم ہے. پھر مالک نے کہا تھا کہ وہ جو تیر ہوں گے وہ پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے. پھر ایک برتن کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا وہ سلنڈر ٹائپ کا کہ اس کی شکل کے ہوں گے. سر آج آپ کو سارے میزائل وہی تو نظر آ رہے ہیں. یہ مولا امیر کائنات کو سمجھیے, وہ باب مدینہ العلم ہے, وہ باب مدینہ الحکمت ہے, وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیے, وہ اصل چیز ہے. ہم تو فارغ لوگ, ہم تو صرف ان کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں, بس دیٹس اٹ. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین ایک چیز آپ کو انڈورسمنٹ کرنی بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ ٹک ٹاک کے اوپر سید حیدر جعفری صاحب کے بہت سارے اکاؤنٹ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ کو بتا دیں یہ جو نمبر ہم کرتے ہیں فلک شیخ آفیشیل, ایون دوسرے میرے جو دوست ہیں انٹرویو, جو شاہ جی کا نمبر ہے نا, میں شاہ جی سے کہوں گا آپ خود بھی بتا دیں, اسکرین پہ چل رہا ہے لیکن آپ بھی بتا دیں. میرا جو نمبر ہے نا سر 03027686, یہی نمبر ایک ہے میرا, اور کوئی نمبر نہیں ہے. اور بلکہ میں نے ابھی کل پرسوں فیس بک کے اوپر بھی 7-8 اکاؤنٹ دیکھے ہیں جو میرے ہی نام کے بنے ہوئے ہیں, بلکہ یوٹیوب کے اوپر بھی میرے ہی نام کے بہت سارے اور اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. تو وہ یہ ایک نمبر ہے میرا. اور 6 لاکھ سبسکرائبر والا جو یوٹیوب چینل ہے وہی حیدر جعفری صاحب کا بنا ہے. بتا دیں سبسکرائبر سے ہی لوگوں کو یاد رہے گا نا کہ وہ آپ. کوئی بات نہیں سر, اللہ کرنے والا ہے. میں نے جو ہے نا بس دیانتداری سے اپنا کام کرتا ہوں, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں اس میں کوئی چیز ایڈ آن نہیں کرتا ہوں. میرے پاس کوئی بھی نہ آئے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس جو ہے میں اپنا کام جتنا کرتا ہوں دیانتداری. اسی لیے تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ٹائم نہیں دیتے. تو بھائی میں ہیومنلی 4 یا 5 ذائچے سے زیادہ دیکھ ہی نہیں سکتا. میرا دماغی کام کرنا بند کر دیتا تو میں حرام کماؤں, اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں. میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا کرتا ہوں, دیٹس اٹ. لوگوں کو لگتا ہے کہ جی میں ٹائم نہیں دیتا, میں ایروگینٹ ہو گیا ہوں, تو سر میں معافی, میں جتنا کام کر سکتا ہوں میں اتنا کرتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا, میں نے کرنا. اور یہ 2 سال ہو گئے شاہ جی, ہمیں نا کہتے ہیں لیکن سے پیار کرتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی ٹائم مل جاتا ہے. شاہ جی کا یہ شکریہ شاہ جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, محبت ہے ہمارے لیے. اور ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کتنے منٹ ہو گئے؟